अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं डेली बज़ और मैं आपका होस्ट मुनीर मेमन एक बार फिर से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज पाकिस्तान की तारीख का बड़ा ही दिलचस्प दिन है। हालिया तारीख में देखी जाए तो इस तरह की कोई मिसाल नहीं दिखाई देती जो कि अब सियासी महाज पे मामलात दिखाई देते हैं। अगर मैं जिक्र करूं जो कल हुआ मामला, पॉलिटिकल सिनेरियो जिस तरीके से गर्म हुआ, इसने पाकिस्तान की लोकल डायनामिक्स को हिला के रख दिया। नई तारीख रकम की गई और एक बार फिर से हमने देखा कि कैपिटल मार्केट पैनिक का शिकार नजर आई और यही वजह थी कि कल जो कुछ हुआ इसका असर का पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज ने लिया और 1000 से ज्यादा पॉइंट्स की कमी रिकॉर्ड की गई। साथ साथ जो डेवलपमेंट हुई वो डेवलपमेंट कहीं ना कहीं काफी अरसे से चलती आ रही थी। एपीसी के इजलास के बाद जिस तरीके से मामला डेवलप हो रहे थे वहां पे इस तरह की कहीं ना कहीं बाज़गश सुनाई दी कि कुछ ना कुछ सियासी मंजरनामे पे होने जा रहा है, बड़ा होने जा रहा है। जिस तरीके से एपीसी में मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने बड़ी ही जाहराना अंदाज में तकरीर की और ललकार के काफी कुछ कह दिया, उसके बाद पीएमएलएन की जो क़यादत थी टूट फूट का शिकार नजर आई। आवाजें लगने लगीं कि कहीं ना कहीं मामला कुछ खराब हैं। पीएमएलएन के अपने ही अंदर से बहुत सी बातें ऐसी सामने आई जिन्होंने इस बात को पूरी तरीके से डिनाई कर दिया कि वो अपने पार्टी कायद के इस मौक़िफ़ के हिमायत नजर नहीं आते। ये मामलात होने थे जिसके बाद सियासी मंजरनामा इस तेजी से तब्दील हुआ कि कहीं तलाल चौधरी की वो रात की ऐसी मीटिंग के हवाले से मामला सामने आए तो उसके बाद कहीं ना कहीं शहबाज शरीफ साहब का रद्द अमल के हवाले से भी चीज़ें बहुत तेज़ी से बदलती नजर आईं। इसी सारे मामले के ऊपर नैब की कार्रवाई भी तेज़ होती हुई दिखाई दी और सियासत के मैदान में भरपूर हलचल नजर आई। ये हलचल वही थी जिसके बाद हमने देखा कि गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शंस का होना हो या नैब की कार्रवाई, तमाम तर्क मामलात में बहुत सी बातें, बहुत सी धूल उठने लगी। शहबाज शरीफ साहब को कल जिस तरीके से कमरा अदालत से हिरासत में लिया गया, जब उनकी बेल खारिज हुई तो वो मनाजिर देखने से ताल्लुक़ रखते थे। इन मनाजिर से पहले पीएमएलएन की अपनी स्पोक्स पर्सन इस बात का इशारा दे चुकी थी कि कुछ ना कुछ होने जा रहा है। मियां नवाज शरीफ साहब की जो कुछ बातें कहीं एपीसी में, उसके बाद इसका नज़ला शायद शहबाज शरीफ साहब पे गिर सकता है। पीएमएलएन की क़यादत मुतहरिक नजर आई, एक्टिव नजर आई, लेकिन वो सारी तदबीरें काम ना आई और बिल आखिर नैब ने शहबाज शरीफ साहब को हिरासत में ले लिया। पीटीआई की क़यादत इस सारे मामले पे भरपूर एक्शन में नजर आई और जैसे ही मरीम नवाज ने कल शाम 5 बजे एक और धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस की, इसके बाद पीटीआई की क़यादत तमाम तर मुतारिक नजर आई और मानो कि उनको एक ऐसा एजेंडा मिल गया, एक ऐसी पॉइंट्स मिल गए जिसके बाद तमाम रात भर और आज तक सियासी मामला काफ़ी गर्म नजर आया। उनकी इस बात का अंदाज़ा भी लगाया जा सकता है कि उनकी बॉडी लैंग्वेज भरपूर स्ट्रांग नजर आई और भरपूर तौर पे उन्होंने इदारों को ललकारा, हुकूमत वक्त को ललकारा और साथ साथ बहुत सी ऐसी बातें कह डाली जिसके बारे में शायद शहबाज शरीफ साहब भी सुन के परेशान होंगे। उन्होंने अपने ही चचा की सियासत को मफाहमत की सियासत करार दिया और कहा कि शायद वो अब सियासत का रुख बदलने जा रही हैं। अगर ये कहा जाए कि मरीम नवाज ने कल अलल ऐलान ये कर दिया कि वो अब मुस्लिम लीग नून की क़यादत संभाल चुकी हैं, तो ये बात कहीं ना कहीं गलत ना होगी। इसी के साथ साथ हमने देखा कि कल वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब किस तरीके से एक मसरूफ़ दिन गुजारने के बाद, तमाम तर तकारीब में भरपूर शिरकत करने के बाद, उन्होंने भी अपने ओपोनेंट्स को आड़े हाथों लिया। गाहे बगाहे तमाम तर तकरीबात में उन्होंने कहीं सिंध में होने वाली वो महरूमियों का जिक्र किया जो कि ख़ास तौर पर कराची की अवाम गुजर रहे हैं जिससे, लेकिन साथ साथ तमाम सियासी मंजरनामे में भी उन्होंने अपने कमेंट्स का भरपूर इजहार किया। साथ साथ अगर देखा जाए तो जो मामला तब्दील हुए उसमें हर तरफ एक अलग बात सुनाई दे रही थी कि अब सियासी मंजरनामा बदलने जा रहा है। शहबाज शरीफ साहब हिरासत में आ चुके हैं और मौलाना फजलुर रहमान साहब भी काफ़ी कुछ परेशान नज़र आते हैं कि जिस तरीके से हुकूमत ने अपनी कार्रवाइयाँ तेज़ कर दी हैं। साथ साथ जनाब आसिफ अली सरदारी और फरियाल तारपुर के केसेस भी ओपन होते हुए नजर आ रहे हैं और उन सारे मामलात को भी
کافی زیادہ امپورٹنس حاصل ہو چکی ہے۔ یہ وہ وقت ہے جب پاکستان میں جو تحریکیں چلنے کی بات ہو رہی تھی اور اے پی سی کے بعد تمام تر جماعتیں متحرک نظر آئیں، لیکن آخر میں اب جو سیاسی منظرنامے اگر اس فوٹیج میں دیکھیں تو جس طریقے سے شہباز شریف صاحب کو لے جایا جا رہا ہے حراست میں، وہ فوٹیج اس بات کو بیان کر دیتی ہے کہ پاکستان میں سیاست کافی تیزی سے تبدیل ہو رہی ہے۔ جیسے کہ آپ دیکھ رہے تھے کہ یہ فوٹیج میں جس طریقے سے شہباز شریف صاحب کو حراست میں لیا گیا اور اپنے ساتھ نیب کی ٹیم لے جا رہی تھی، اسی کے ساتھ ساتھ شیخ رشید صاحب نے بھی کل بہت ہی بھرپور پریس کانفرنس کیا اور انہوں نے کچھ یوں کہا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویسے تو یہ سارا ہفتہ میرا پریس کانفرنسوں میں ہی گزر رہا ہے، لیکن بعض باتیں ایسی ہنگامی صورت میں ہو رہی ہیں کہ مجھے جواب دینا پڑ رہا ہے۔ آج مریم صاحبہ نے ساری تقریر عدلیہ کے خلاف کی، نیب کے خلاف کی، جنرل عاصم کے خلاف کی اور اس بندہ ناچیز شیخ رشید کے خلاف کی۔ جو فیصلہ ان کے حق میں ہو وہ ان کو قبول ہے، جو خلاف ہو ناقبول ہے۔ میٹھا میٹھا ہپ اور کوڑا کوڑا تھو، یہ ان کا ایجنڈا ہے۔ پوری کانفرنس میں مریم نواز صاحبہ نے یہ نہیں بتایا کہ ان کے چچا کی ضمانت کیوں کینسل ہوئی۔ پوری پریس کانفرنس میں یہ نہیں بتایا کہ وہ جون سے جس بیل پہ تھے، آج ججز نے شہادتیں دیکھنے کے بعد اور کیس دیکھنے کے بعد ان کی ضمانت کو منسوخ کیا ہے۔ ابھی تک نہ نواز شریف نے نہ مریم نواز نے میرے 10 سوالوں کا جواب نہیں دیا، اور وہ یہ کہتی ہیں کہ یہ لغو ہیں، ان کی کوئی حیثیت نہیں، یہ قومی سلامتی کے سوال ہیں۔ میں پھر دہرانا چاہتا ہوں کہ نواز شریف قومی سلامتی کی بجائے جو ذاتی ایجنڈے پہ بات کرتے ہیں، وہ یہ بتائیں کہ اسامہ بن لادن سے انہوں نے کتنی ملاقاتیں کی اور کتنا پیسہ وصول کیا۔ نمبر 2، اجمل قصاب کے گھر کا ایڈریس رائٹر کو کس نے دیا؟ نمبر 3، دشمن ملک کے سربراہ سے، مودی اور جندل سے رائے ونڈ میں وہ کیا ملاقاتیں کرتے رہے؟ نمبر 4، پاکستان کی بجائے وہ غیر ملک سے کیوں مودی کو فون کرتے تھے اور ہندوستان کو فون کرتے تھے؟ نمبر 6، بیماری کا بہانہ بنا کر عدالتوں کے فیصلوں سے فراری کیوں ہوئے اور ووٹ کی بجائے وہ کورٹ کو عزت دینے کے لیے کیوں تیار نہیں ہیں؟ ان ڈان لیگز کے پیچھے کون تھا؟ آج کہتے ہیں کہ ہم تھے، پہلے یہ اقرار نہیں کرتے تھے۔ 213 کے الیکشن کا خدشہ قطر سے لیا اور سیف الرحمان کے ذریعے لیا۔ اور 9واں سوال یہ ہے، کیا نیب پر پتھراؤ لندن سے پلان کر کے، جب کیمروں نے یہ دکھایا، وہ کہتے ہیں فون سے رابطہ کرتے ہیں۔ میں الزام لگاتا ہوں کہ مالکان کو رائے ونڈ سے فون کیا گیا کہ یہ پتھروں والے تھیلے نہ دکھائے جائیں۔ اور نمبر 10، بے نظیر کی کردار کشی کے لیے جو پیٹر گیلبرتھ کا جعلی کاغذ حسین حقانی کے دستخط سے کس نے کیا؟ یہ وہ بیان ہیں جو میں نے الزام لگایا اور انہوں نے کہا یہ لغو ہیں، یہ قومی سلامتی کے بیان ہیں۔ آج ان کا ٹائم ختم ہو گیا، اب میں اور سپلیمنٹری الزام بھی لگاؤں گا، میں چھوڑتا نہیں ان کو اگر یہ سمجھے بیٹھے ہیں اور یہ جسٹس ثاقب نثار کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ ثاقب نثار ان کو برا لگتا ہے، ان کو جسٹس قیوم پسند ہے، ان کو جسٹس طاہر پسند ہے۔ اور پاناما کیس کا فیصلہ جناب والا جسٹس آصف سعید کھوسا نے کیا، جسٹس
چیف جسٹس جو موجودہ ہیں گلزار صاحب نے کیا, جسٹس اعجاز الحسن صاحب نے کیا, اعجاز افضل نے کیا, جسٹس عظمت شیخ عظمت سعید نے کیا. یہ سارے جج وہ جج ہیں جو پاکستان کی عدلیہ کے عظیم ستون ہیں, اور ساری قوم ان کے کردار اور ان کے ذہنی بلندی اور وکالت پر اور قانون پر ان کی دسترس کو مانتی ہے. آج عدالت نے آصف زرداری اور فریال تارپور کے خلاف بھی فرد جرم عائد کیا, لیکن وہ فیصلہ گھر لے کر گھر چلے گئے. لیکن ضمانت کینسل ہونے پر مریم نواز نے جو آج باتیں کی ہیں, میں نہیں سمجھتا اس میں کوئی بات ایسی ہے جو ملکی معاملات کے لیے جواب دینے کے قابل ہے. یہ حکومت کے خلاف جو انتشار پھیلانا چاہتے ہیں اور آج جو نعرہ بازی کی گئی ہے, میں پھر یہ کہتا ہوں, پاک فوج دنیا اسلام کی عظیم فوج ہے. پاک فوج کے بارے میں جو زبان استعمال کی گئی ہے وہ اس قابل ہے کہ گدی سے کھینچ لی جائے, اور ان کے خلاف, لگوانے والوں کے خلاف اور لگانے والوں کے خلاف آرٹیکل 6 غداری کا مقدمہ درج کیا جائے. تو یہ تھے جناب شیخ رشید صاحب, جن کی اس پریس کانفرنس پہ تمام تر میڈیا نے نظریں جما لیں, کیونکہ شیخ رشید صاحب پہلے ہی کہہ چکے ہیں کہ نون سے شین الگ ہونے جا رہی ہے. رد عمل کا یہ سلسلہ رکا نہیں تھا کہ میاں محمد نواز شریف بھی میدان سیاست میں سرگرم نظر آئے, اور لندن میں جیسے ہی وہ اپنے گھر سے یا دفتر سے باہر آتے ہوئے نظر آئے تو انہوں نے اس بات کا اظہار کر دیا کہ وہ کافی زیادہ ناخوش ہیں. سیاست کے میدان میں نواز شریف صاحب نے کچھ ایسے معاملات بھی دیکھیں جو اب دیکھ کے پریشان نظر آتے ہیں, اور انہوں نے اس سارے معاملے کو انتقامی کارروائی کہی. اس بارے میں میاں محمد نواز شریف صاحب نے کیا کہا وہ یہ تھا. بیچ میں کہ ظلم ہے, یہ سخت ناانصافی ہے, زیادتی ہے, اور میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ ساری روایات کو توڑ کے رکھ دیا ہے موجودہ نظام نے, موجودہ حکومت نے, اور یہ تو کسی صورت بھی قابل قبول نہیں, اور یہ ہم کبھی بھی تسلیم نہیں کریں گے. اور اس طرح کی جتنے بھی اگر کوئی اس طرح کی ہتھ کنڈے استعمال کرتے ہیں تو یہ قطعاً لکھ لیں آپ کہیں, یہ قابل قبول نہیں ہے, اور نہ ہی ہم ان کو تسلیم کریں گے, نہ مانیں گے, اور نہ ہی انشاءاللہ جھکیں گے. اوورآل دیکھا جائے تو سیاسی محاذ گرم نظر آتا ہے, حکومت اور اپوزیشن آمنے سامنے ہیں. بلاول بھٹو زرداری بھی اس سارے معاملات پہ سرگرم نظر آیا اور تمام تر معاملے کو حکومتی کارروائی قرار دے دیا. سارے معاملات اے پی سی کے ہونے کے بعد ہو رہے ہیں. اگر دیکھا جائے تو اس سارے معاملے کی چین کنیکٹ کی جائے تو اے پی سی کے بعد جس طریقے سے میاں محمد نواز شریف کا رد عمل آیا, تمام تر معاملات جس طریقے سے گرم ہوئے, اس کے بعد اس طرح کی سیاست کا آغاز ہوا جہاں پہ ہم کافی ہلچل دیکھ رہے ہیں. اداروں کو ٹارگٹ بنایا جانے لگا, اور یہیں بات ختم نہیں ہوئی کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب کو صرف کہا جاتا بلکہ ادارے اور ان پاکستان کی نامور شخصیات کا بھی گاہے بگاہے ذکر کیا گیا کہ وہ کہیں نہ کہیں پاکستان میں سیاسی معاملات کے اندر ملوث نظر آتی ہیں. یہ معاملات کہاں جا کے رکیں گے, فی الحال اس بارے میں کچھ بھی کہنا قبل از وقت ہوگا. لیکن یہ بات ضرور ہے کہ جو کچھ ہو رہا ہے اور جو کچھ پس منظر میں چل رہا ہے وہ یقینی طور پہ آنے والے دنوں میں پاکستان کے سیاسی محاذ کو مزید گرما دے گا. سیاسی محاذ اگر اسی طریقے سے جوش میں رہا تو یقینی ہوگا کہ آنے والے دنوں میں بھرپور پولیٹیکل ایکٹیویٹی بھی دیکھی جائے گی, اور پاکستان میں جو پاکستان تحریک انصاف کی حکومت موجود ہے, وزیر اعظم عمران خان صاحب موجود ہیں, ان کے لیے نئے چیلنجز بھی سامنے آئیں گے. گلگت بلتستان کے جس طریقے سے الیکشن سر پہ ہیں, اور اس کے علاوہ جو لوکل باڈیز الیکشنز کے حوالے سے بھی معاملات ہونے ہیں, یہ تمام تر معاملات آنے والے دنوں میں سیاسی میدان کو بھرپور گرم رکھیں گی. سیاست کے میدان میں آگے چل کے کیا کچھ ہوتا ہے وہ ضرور آپ سے شیئر کریں گے, لیکن یہاں ایک چھوٹے سے بریک لیں گے. بریک کے بعد واپس آئیں گے اور نظر ڈالیں گے کہ اکانومی کے فرنٹ پہ کیا کچھ ہو رہا ہے. ویلکم بیک. ابھی ہم ذکر کر رہے تھے کہ کل کس طریقے سے سٹاک مارکیٹ کریش ہوئی, کیا وجوہات تھی, کیا معاملات ہوئے. تو آج سٹاک مارکیٹ نے کہیں نہ کہیں پازیٹیوٹی دکھائی. کل نیگیٹو نیوز کا تانتا بندہ ہوا تھا, پولیٹیکل سینیریو
کافی حد تک بیف اپ نظر آیا، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ پاکستان سٹاک مارکیٹ کیپٹل مارکیٹس کے لحاظ سے کافی کچھ پازیٹیو ڈیولپمنٹس ہوئیں، جس کے اثرات آج سٹاک مارکیٹ پہ بھی دکھائی دیے۔ ایشین ڈیولپمنٹ بینک کی بات کریں تو ایشین ڈیولپمنٹ بینک کی جانب سے $300 ملین کا جو لون تھا ریفارمز کی صورت میں دے دیا جائے گا، جس کا اصل تعلق ہوگا کہ پاکستان میں فائنینسنگ فیسلٹی کو بہتر بنانا، کیپٹل مارکیٹ کے فریم ورک کو مزید سٹرینتھن کرنا اور انویسٹر بیس بڑھانا۔ پاکستان میں کیپٹل مارکیٹ کے لحاظ سے جو سب سے بڑے مسائل کا سامنا ہے وہ یہی سالہ سال سے نظر آیا کہ جو انویسٹر بیس آج سے شاید 10 سال پہلے تھا، آج کہیں نہ کہیں اتنا ہی ہے یا کہیں نہ کہیں اس میں کمی آئی ہوگی، کیونکہ اوورآل پاکستان میں انویسٹر بیس اس طریقے سے فلرش نہیں کر سکا جس کا اکثر ذکر پاکستان کے فارمر ایم ڈیز کر چکے ہیں اپنی مختلف پریس کانفرنسز کی صورت میں۔ لیکن اگر انٹرنیشنل سینیریو کی طرف نظر ڈالیں تو انٹرنیشنل سینیریو میں بھی کافی تبدیلیاں نظر آتی ہیں۔ اگر ہم آج آئل پرائسز کی طرف نظر ڈالیں تو آئل پرائسز میں گینز دکھائی دیے، 0.35 سینٹس فی بیرل کا گین ہوا، 40.60 کی سطح پہ یہ کلوز ہوا۔ برینٹ کروڈ 0.51 سینٹس کی سطح پہ کلوز ہوا اور 42.43 کے نمبرز یہ مینٹین کرتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ میجر سٹاک ایکسچینج جس میں نیسڈیک نمبر 1 پہ دکھائی دیتا ہے 11,117 کی سطح پہ یہ ٹریڈ ہوا اور 1.87% کا اس میں پازیٹیو چینج دیکھنے میں آ رہا ہے۔ کل بھی سٹاک مارکیٹس یو ایس کی نیسڈیک انڈیکسز پلس نظر آئے اور آج بھی جس طریقے سے صورتحال ہے وہ کافی زیادہ پازیٹیو نظر آتی ہے۔ FTSE 100 UK آج اگین پازیٹیو زون میں ٹریڈ ہو رہا ہے، 1.46% کے پازیٹیو چینج کے ساتھ 5,927 کی سطح پہ یہ کلوز ہوا۔ ٹوکیو سٹاک ایکسچینج نکی 225 جاپان کا انڈیکس ہے 23,511 کی سطح پہ یہ کلوز ہوا 1.32% کا پازیٹیو چینج کے ساتھ۔ اس کے علاوہ شنگھائی سٹاک ایکسچینج کی بات کریں تو 3,224 کی سطح پہ یہ کلوز ہوا اور 0.21% کا اس میں پازیٹیو چینج دیکھنے میں آیا۔ بامبے سٹاک ایکسچینج کی بات کریں تو بامبے سٹاک ایکسچینج میں 1.59% کا گین دیکھا گیا، 37,981 کی سطح پہ یہ کلوز ہوا۔ پاکستان سٹاک ایکسچینج 41,204 کی سطح پہ کلوز ہوا 1.14% کے پازیٹیو چینج کے ساتھ۔ کل جس طریقے سے مارکیٹ نے بیہیو کیا، جس طریقے سے خبریں ڈیولپ ہوئیں، آج ایکسپیکٹ کیا جا رہا تھا کہ مارکیٹ کہیں نہ کہیں پازیٹیو زون لے گی اور وہی کچھ صورتحال نظر آئی۔ ہم نے اپنے کل کے پروگرام میں بھی کہا تھا کہ فی الحال کسی بھی اس طرح کی صورت کو پریڈکٹ کرنا بہت مشکل ہوگا، لیکن مارکیٹ میں جس طریقے کی سیلنگ نظر آئی کہیں نہ کہیں یہ بات سامنے تھی، واضح تھی کہ مارکیٹ میں ایک بار پھر سے پازیٹیو ریلی دیکھی جا سکے گی۔ مارکیٹ میں جس طریقے سے کل پینک سیلنگ ہوئی، آج اس میں انویسٹرز بھرپور دلچسپی لیتے ہوئے دکھائی دے سکتے ہیں اور یہی صورتحال آج ہم نے ایگزیکٹلی دیکھی۔ اگر ہم آج کے انٹراڈے چارٹ کی طرف نظر ڈالیں تو آج مارکیٹ کا آغاز کافی پازیٹیو ہوا۔ مارکیٹ جہاں پہ سیلنگ پریشر کے آگے سرنڈر ہوتی دکھائی دی تو وہیں مارکیٹ میں ایک بار پھر سے پازیٹیوٹی بھرپور نظر آئی۔ بائنگ سائیڈ نے یقینی طور پہ کافی زیادہ اپنی تمام تر طاقت دکھائی اور بائنگ سائیڈ کافی زیادہ ڈومینیٹ کرتی ہوئی نظر آئی۔ اسی کے ساتھ ساتھ اگر ہم آج کی میجر ہائی لائٹس کو دیکھیں تو آج کی میجر ہائی لائٹس 41,204 کی سطح پہ KSE انڈیکس کلوز ہوا، جس میں 463 پوائنٹس کا اضافہ دیکھا گیا، 1.14% کا پازیٹیو چینج کے ساتھ انڈیکس نے آج جو اپنا ہائیسٹ لیول اچیو کیا وہ 41,445 کا رہا، جبکہ انڈیکس کا لوئسٹ لیول 40,389 کا تھا۔ اسی کے ساتھ ساتھ اگر ہم آج کے والیوم لیڈرز کے کنٹریبیوٹرز کو دیکھیں تو والیوم لیڈرز میں نمبر 1 پہ اگین دیکھا جا سکتا ہے کہ ہیسکال بھرپور لیڈ کر رہا ہے اور ہیسکال کی یہ لیڈ کافی زیادہ واضح نظر آتی ہے، 1.20 کے پازیٹیو چینج کے ساتھ 21.70 کی سطح پہ کلوز ہوا۔ یونٹی 17.47 پہ کلوز ہوا، 0.82 کا پازیٹیو چینج رہا۔ کے الیکٹرک 4.23 کی سطح پہ کلوز ہوا، 0.02 کے پازیٹیو چینج کے ساتھ۔ PIBTL میں بھی بھرپور پازیٹیوٹی دیکھی جا رہی ہے، 12.91 کی سطح پہ یہ کلوز ہوا۔ TRG اگین اچھے نمبر شو کر رہا ہے، 55.00 کی سطح پہ کلوز ہوا، 1.97 کا پازیٹیو چینج رہا۔ اوورآل اگر ہم والیوم لیڈرز کو دیکھیں تو تمام تر اسکرپٹس گرین دکھائی دیتے ہیں، گرین زون میں ٹریڈ ہوتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں اور کافی اچھے پرائس ویریشنز اس میں دیکھے جا سکتے ہیں جو کہ تمام تر پازیٹیو سائڈ پہ مینٹین ہوتے ہوئے دیکھے جا رہے ہیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ اگر ہم میجر ٹرینڈز کو دیکھیں تو میجر ٹرینڈ میں آئل اینڈ گیس مارکیٹنگ کمپنیز نے کافی زیادہ آج مارکیٹ میں ڈومیننسی دکھائی۔ اس کے علاوہ سیمنٹ سیکٹر، ٹیکنالوجی اور ریفائنریز کا سیکٹر بھی
मार्केट में आज भरपूर वॉल्यूम्स जनरेट करते हुए देखा जा रहा है। आज की सूरत-ए-हाल मार्केट के लिहाज से काफ़ी पॉजिटिव रही। इन्वेस्टर्स काफ़ी मुतमईन है क्योंकि कल जिस तरीके से हमने बताया था कि ये एक लंबा वीक है, मार्केट अपने फर्स्ट डे पे अगर 900 से ज़ायद पॉइंट्स को लूज कर जाए तो यकीनी तौर पे इन्वेस्टर्स के लिए एक चैलेंजिंग सिचुएशन होती है कि आने वाले 4 दिन इन्वेस्टर्स कौन सी हिकमत अमली अपनाएं। आज इन्वेस्टर्स ने इस बात को इजहार कर दिया अपने जेस्चर से कि वो मार्केट को सपोर्ट करते हुए नजर आ रहे हैं और मार्केट काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव नजर आ रही है। या 900 पॉइंट्स की डिक्लाइन के बाद मार्केट का इस तरीके से 400 पॉइंट्स का गेन करना यकीनी तौर पे ये काफ़ी हौसला बख्श सूरत हाल है और आने वाले दिनों में ये जो नंबर्स हैं काफ़ी ज़्यादा मार्केट के ट्रेंड्स को वाज़ेह कर देंगे। आज के लिए फिलहाल इतना ही। कल तक के लिए अपने होस्ट मुनीर को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।